अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जब हम यूथ की बात करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे सवालात हमारे ज़हनों में आते हैं। और गुज़श्ता दिनों यूथ से रिलेटेड एक बड़ा सेगमेंट जो फ़ॉरेन कंट्री में है या पाकिस्तान में है, उन्होंने कुछ सवालात भेजे थे। और आज हमने जिस फिगर को इनवाइट किया है, एनर्जेटिक भी हैं, पैशनेट भी हैं और सेल्फ मेड हैं, और इस लेवल तक आए कि आज यूथ असम्बली के प्रेसिडेंट भी हैं। मुख्तलिफ़ अवार्ड्स, न सिर्फ पाकिस्तान में पाक यूके एक्सीलेंस अवार्ड हो या बरतानिया में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो ऑथर भी हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो बैक वक्त मल्टी साइडेड शख्सियत, कम उम्री में बहुत कुछ आपने सीखा और एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं यंग जनरेशन के लिए। मेरी मुराद हन्नान अली अब्बासी। बहुत शुक्रिया हन्नान भाई आपकी आमद का। थैंक यू वेरी सबसे मच। पहले तो ये बताएं कि क्या इंस्पिरेशन थी 2003 में जब आपको देखते थे? यू वाज क्वाइट, अब भी यंग है माशाल्लाह, लेकिन एक एनर्जी थी आपके, कि पैशन था कि मैंने कुछ अचीव करना है। वो इंस्पिरेशन क्या थी उसके पीछे? उमर भाई, जब बहुत अहद शबाब की दहलीज पे और बहुत बचपन में मुझे कुदरती तौर पे ऐसा माहौल मैसर आया कि मैं 6th क्लास में था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने गांव में, हमारी एक मार्केट है, तो वहाँ मुझे दफ्तर बना के दे दिया था। तो यूँ जो फ़ैसला साजी के अमल में शमूलियत जो थी, वो छोटा मुंह और बड़ी बात करने वाला जो अनसर था ज़िंदगी में, वो बहुत पहले ही आ गया था। तो बस उसके बाद फिर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी दिमाग में कि हमने सोचा है कि रास्ते तो दुश्वार हैं, मगर इन्हीं राहों पे चलूँ, हौसला बेदार करूँ। तो वो फिर उस समत जो है ना, वो चलते ही रहे जी। तो इंस्पिरेशन पेरेंट्स की है कि उन्होंने ग्राउंड जो है वो आपको फराहम एग्जैक्टली जी। किया। एक लिहाज से यूँ कहें कि एम्पावर भी किया, वालिदैन की हौसला अफजाई होती है, आप इस मकाम तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह। हर्डल्स क्या क्या देखी हैं आपने अपनी लाइफ में, अ, कैरियर में, प्रोफेशनली जो है? जैसे उमर भाई, आप ख़ुद भी ना माशाल्लाह, आपने एक भरपूर ना सिर्फ इबलागी बल्कि तदरीसी मैदान में बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। एक चीज़ जो कॉमन मिलती है ना, पाकिस्तानी माशरा मेहनत की कदरदानी में बहुत कंजूस है। ठीक। और ये टैलेंट की एक्नॉलेजमेंट में भी टैलेंट के कब्रिस्तान की तरह इसका एक सिचुएशन हो गई है। यहाँ कुछ बैसाखियाँ जो कुछ इंसानों को बहुत ऊपर ले जाती हैं, और उन बैसाखियों पे हम जैसे जो लोग होते हैं, वो शायद कि उनका इस्तेमाल करना अपनी तौहीन तजलील समझते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपना रास्ता क्रिएट करना विद आपकी जो अपनी बिलीफ सिस्टम है उसके साथ, अपनी वैल्यू सिस्टम है उसके साथ, ये बहुत मुश्किल काम था कि कोई शॉर्टकट भी ना अपनाना, मेहनत भी पूरी करना, एक फास्ट बॉलर की तरह 60-70 कदमों का ज़ोरदार स्पेल लेके फिर आके डिलीवर करना। तो इसमें जो सोसाइटी की साइड से चैलेंजेस थे ना, उनको बहुत ज़र्फ़ के साथ कबूल करना, ये सबसे बड़ा इम्तहान था कि जब भी कोई मुश्किल दरपेश आए, तो आप उसको कभी भी अपने रास्ते का बैरियर ना समझें, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलें और उस बैरियर के ऊपर खड़े होकर फिर विक्ट्री स्पीच दे रहे हों। ये असल इम्तहान था। और सबसे बड़ी बात उमर भाई, मुझे जो रग़बत इन चीज़ों की मिली, जो मोटिवेशन मिली, वो किताब से मिली। चूँकि मैं शुरू से ये समझता था कि हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफ़ीक नहीं। और गुरु ने भी ये सिखाया, जब हमने वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, कि रीड 1000 बुक्स एंड योर वर्ड्स विल फ्लो लाइक रिवर। तो ये चीज़ जो हमारी अपनी ज़ात की तामीर में जिस चीज़ ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया, वो किताब थी, और वो किताब थी और वो किताब ही रहेगी। चूँकि आज जब मैं देखता हूँ सियासी पोलराइजेशन को और सियासी शिद्दत पसंदी को, सियासी इंतहा पसंदी को, रवैयों में बहुत ज़्यादा गुस्सीले रवैये देखता हूँ, तो मुझे ये यूँ लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुसलसल सोचता रहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चूँकि देखिए, ज़िंदगी की 2 दहाइयाँ मेरी नौजवानों की ये थॉट्स की अलाइनमेंट में गुजरी हैं, तो इसलिए मेरी फ़िक्रमंदी आम आदमी से ज़्यादा होती है, चूँकि ये मेरा असल मैदान यही था। तो उमर भाई, मुझे यूँ लगता है कि देखिए, हमसे जो बेशतर जो पीछे वाले लोग थे, वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इख्तियार करते थे, या जो सियासी कारकुन था, वो 500-700 घंटे पढ़ के तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पिक करते थे। अगर किसी ने मदूदी को पढ़ा, तो 7-8 किताबें पढ़ के 700-800 घंटे लगा के डिसाइड करते थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई, जो मूवीज़ में आ गए, फ़िल्मों में आ गए। वो भी फ़िल्म भी 180 मिनट की होती थी,
جو 3 گھنٹے اور فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ وداؤٹ کسی مطلب کوئی انٹرپشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور فل ڈیڈیکیشن سے آپ جا کے ہمتن گوش ہو کے دل کے کان سے وہ سنتے تھے، اور اس کا جو سینما افیکٹ ہوتا تھا وہ آپ کی برین اور بیہیویئر پہ بڑا اثر ڈالتا تھا. وہاں تک جنریشن کے اندر کوئی اتنا شدت پسندی کا رجحان نہیں تھا، ڈیجیٹل ڈویژن نہیں تھی. لیکن اب جو جنریشن زی ہماری، جو اس وقت ہمیں جس جنریشن کا سامنا ہے، وہ اتنے شدت سے غصے سے بھرے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو اپنے من پسند سچائی کے علاوہ کوئی سچ نظر نہیں آتا. تو ایسے میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں، اور میں نے یہ ڈائگنوسس بھی یہی کیے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس وہ پولیٹیکلی وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. بیک گراؤنڈ اس طرح کے لٹریچر کا لیڈرشپ سے بہت گہرا رشتہ ہے. اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں رہتے ہیں تو آپ کا دھیان ماضی میں ہوتا ہے اور قدم مستقبل میں ہوتے ہیں، تب آپ دانائی کی اوج کمال تک پہنچتے ہیں. یہاں کیا مسئلہ ہوا کہ ہماری جو پولرائزڈ جو جنریشن آئی وہ الگریدم کے ٹریپ میں آ گئی. اب دیکھیں عمر بھائی، یہ میرا فون ہے، اس میں سرچ کروں گا عمر ریاض عباسی کو، تو بے شک میں ایک ہی بار سرچ کروں، اس کے بعد مجھے 1.5-2 دن تک عمر ریاض عباسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہیں گی. یوں اگر میں وہ بار بار دیکھتا رہوں گا تو عمر بھائی میں آپ کے حصار محبت میں آ جاؤں گا، چونکہ میں ایک ہی طرح کے میرے نیورل پاتھ ویز ایک ہی سائڈ پہ چل جائیں گے. تو یوں یہ جو ماڈرن جو مائنڈ مینیپولیٹرز ہیں، ان کا ہمیں سمجھنے یہ ہے یہ کہ وہ ان کے لیے جنگ کا میدان زمین نہیں رہی، ان کے لیے جنگ کا میدان ذہن ہو گیا ہے. وہ ڈائریکٹلی آپ کے ذہن کو ریپروگرام کرتے ہیں. اور اس سارے یہ اتنی پیچیدہ سائنس ہے، یہ نیا نالج ہے. یہ جو ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہے، جو پی ایچ ڈی ہے کسی اور سبجیکٹ میں، وہ بھی اس سائنس کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن کو نہیں سمجھے گا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے 10 پیسے 5 پیسے کی کرنسی بدلی ہے، ویسے ہمارے پاکستان میں کمیونیکیشن کی ساری کرنسی بدل گئی ہے. تو ہمیں جب تک ہم ماڈرن نالج کو نہیں سمجھیں گے تو پولیٹیکل پولرائزیشن کی جو ڈویژن ہے وہ اور زیادہ گہری ہوتی جائے گی، اور وہ ہمارے اندر سے ایک ایسے احتجاجیے کو پیدا کرے گی. جیسے اندھا ہاتھی اپنی فوج کو کچل دیتا ہے، ویسے ہی ہم اپنی فوج کو چلتے رہیں گے. تو یہ جو دانشمندی کے ساتھ مستقبل کے چیلنجز کو سمجھنے کا رجحان تھا، اس میں ہمارے پاس ایک پولیٹیکل، میں اب یہ نہیں کہوں گا یہ بدتمیزی خیال ہوئے گی، لیکن کسی نہ کسی حد تک میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں میں، اور ہم سے کئی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جن کو ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی سے ٹرین کیا، تو وہ اس سارے پروسیس سے نہیں گزرے نا. اب دیکھیں دیسی مرغی، ہم خود آپ میں جس پس منظر سے ہیں، ہم دیسی مرغی اکثر کھاتے رہے، اس کو پکڑنے میں کتنی دیر لگتی تھی اگر آپ کو یاد ہو. عمر بھائی، دیسی مرغی کیوں دیسی ہوتی تھی اور آرگینک، اور کتنی وہ زبردست ڈائٹ کے لیے کتنی اچھی تھی؟ چونکہ وہ ادھر ادھر بہت ساری جگہوں سے نا چک کے بھاگ کے، تو وہ ایک خاص اس کی طاقت اس کو ملتی تھی. اور دیسی مرغی کی تیاری کا جو عمل تھا وہ 2 سے 2.5 سال میں جا کے ہمارے کلچر میں پکانے کے قابل ہوتی تھی. اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اسی مثال کو ادھر لے آئیں پولیٹیکل ایک سیاسی کارکن کی تیاری میں، تو جو پرانا پولیٹیکل ورکر تھا وہ بہت زیادہ اکوپڈ تھا نالج سے، ریلیونٹ جتنی انفارمیشن تھی، کتاب سے اس کا تعلق تھا، ادب سے وابستگی تھی، تو وہ دیسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، کہتے ہیں نا روشنی ملی ہے مجھے ہر ایک چراغ سے کہ مصداق، وہ بہت چیزیں سیکھتا تھا. اب جو سیاسی پولیٹیکل ایک برائلر ٹائپ کی ہم نے جنریشن پروڈیوس کر لی ہے نا، اب وہ ان کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریلز میں رہتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا 30 سیکنڈ کی ریل میں میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میرا آنکھا اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ جو موٹر وے کے اوپر جب ہم کمیونیکیشن کی چڑھ گئے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں بچا، چیزوں کی تصدیق کا، تردید کا وہ وقت ہی نہیں بچا. چونکہ جو فیئر فیولرز ہیں، جو ہڈن فورسز ہیں، وہ اتنا خوف ہمارے اندر بھر چکی ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا، اتنا خوف بھر چکی. اچھا یہ بتائیے، بڑی خوبصورت بات جس طرف جا رہی ہے، غالباً آپ پولیٹیکل کلٹ کی بات کریں کہ ایک نرگسیت والا ماحول ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو 20-25 سال پہلے جو آپ نے ذکر کیا، لوگ آئیڈیالوجی سے، پرنسپل سے یا کانٹینٹ پہ آتے تھے. اب لوگ شخصیت پہ، کیرزما پہ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ پھر کلٹ بن جاتا ہے. صحیح. یہ جو پوائزن ہے پاکستان کے یوتھ کا پرسنٹیج مور دین 50% ہے. آپ نیشنل یوتھ اسمبلی بھی چلا رہے ہیں، فورن بھی گئے ہیں، ٹورزم پہ آپ کی کتاب ہے، زمینی ستارے کا مطالعہ کیا میں نے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ
20 سال پہلے کی یوتھ میں آج میں کیا فرق ہے، اور یہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس سچویشن سے انہیں نکالنے کے لیے؟ یہ بہت زبردست بات ہے، اور میں آپ کی پروگرام کے فارمیٹ کو نا بہت پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ وہ مرغوں کی لڑائی کی طرح نا کہ یہ اس کے مرغے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ اس کے بجائے آپ نے کوئی ریسرچ بیسڈ، کوئی انالیسس بیسڈ کوئی ایک فارمیٹ بنایا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دس آئیڈیا. دیکھیے وے فارورڈ کیا عمر بھائی، ہمارے پاس 13 کروڑ نوجوان ہیں، وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سب سے سستی افرادی قوت ہے، اس لیے کہ جو یو ایس میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، جو باقی جو ایمرجڈ کنٹریز ہیں ان میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو انٹلیکٹ چاہیے. دیکھیے 2 طرح کی پراپرٹیز ہیں، ایک تو فزیکل پراپرٹی ہے، ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. اس کے اندر جو سپورٹنگ فورسز ریکوائرڈ ہیں، ان سپورٹنگ فورسز میں ہم سب سے چیپ لیول پہ ان کو میسر ہیں، کیونکہ جو چیز انہوں نے اگر کوئی نقشہ بنوانا ہے کسی آرکیٹیکٹ سے، اگر وہ برٹن سے بنوائیں گے تو وہ سر 10,000 پاؤنڈس چارج کرے گا. ہمارا نقشہ نویس بیچارہ میکسیمم ان کو 500 پاؤنڈ میں بھی میسر آ سکتا ہے. تو جو ایونیوز دنیا نے اب گلوبل ولیج کا سانچہ جب سے اختیار کیا ہے، تو ہمارے پاس کمیونیکیشن کے راستے آ گئے ہیں. ہم اگر 13 کروڑ نوجوانوں کو، نیفٹک ہے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کا ادارہ، ٹیوٹاز ہیں، ان کو اگر ہم ڈویژنل لیول پہ لے آئیں، اور ڈویژنل لیول پہ لے جانے کے بعد فیڈرل لیول پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرح ایک فل فلیج نیشنل یوتھ کمیشن بننا چاہیے. اور نیشنل یوتھ کمیشن کا کام کیا ہو کہ ماضی میں بینظیر بھٹو کی تھاٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے خود سے، یہ ان کے ذہنی زمین پہ پودا اگا تھا کہ انہوں نے وزارت امور نوجوانان بینظیر بھٹو مرحومہ نے خود بنائی تھی. اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی خوبی یہ تھی کہ وہ تھوڑا ایڈوانسڈ جو ہے نا ویژن رکھتی تھی، وہ چیزوں کو تشکیل ارتقاء کے مراحل سے، چونکہ وہ باہر سے بیرونی دنیا کا ایکسپوئر بھی تھا اور ادب سے رغبت بھی تھی اور عاجزی بھی تھی، تو اس ناطے غور و فکر کا، تدبر تدبیر کا موقع ملتا رہتا تھا. یہ بہت بڑا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے ایک فل فلج منسٹری کا درجہ دیا. اور تاریخ کا ستم دیکھیں کہ ان کی اپنی جماعت نے اس وزارت کو ختم کیا. چلیں اس کو، وہ تو ماضی میں جو پروونشل لے گئے ہیں وہ جب 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو پروونشل سبجیکٹ بنا دیا، یہ غلط ہو گیا. اب اس کو سدھارنے کا ایک موقع ان کے پاس ہے کہ آپ کے پاس اس وقت سر جو اپرچونٹیز ہیں، ڈیجیٹل اپرچونٹیز، دنیا ایک ڈیجیٹل لباس پہن چکی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی دنیا اتنی ڈیجیٹل نہیں ہوئی تھی جتنی اس دور میں جب ہم سانس لے رہے ہیں. ہر چیز کا سوشل کنیکشن، ڈیجیٹل کنیکشن ہماری زندگیوں میں بن گیا ہے. ایون کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ڈیجیٹل ایفیکٹ موجود ہے. تو ایسے میں ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ 13 کروڑ نوجوانوں کی انرجیز کو چینلائز کرنے کے لیے ایک فیڈرل لیول پہ نیشنل یوتھ کمیشن ہو. اور عمر بھائی ان کے نیچے کیا ہو؟ دیکھیے ہمارے پاس نیفٹک ٹیوٹاز کے علاوہ ہمارے پاس ہے نیشنل ٹیلنٹ پول، ہمارے پاس ہے ایچ ای سی کی اسپورٹس کے پروگرامز، ہمارے پاس اس کے علاوہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن اسکیم ہے، ہمارے پاس قرض حسنہ اسکیم ہے، ہمارے پاس اس طرح کی کچھ 13-14 ادارے موجود ہیں جس میں گرلز گائیڈ آتی ہے، پاکستان اسکاؤٹ فیڈریشن ہے، اس طرح کے بہت سارے ادارے موجود ہیں. ان 13 کے 13 اداروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے نیشنل یوتھ کمیشن کی چھتری کے نیچے اور اس کو فل فلج انسٹیٹیوشنل حیثیت دی جائے اور اس کا فورن آفس کے اندر یوتھ ڈیسک قائم ہو. جیسے چائنا ڈیسک قائم ہے تو ڈیڈیکیٹڈ چائنا کے اوپر ڈیسک نہیں ہے، فارن آفس نہیں ہے. اور اس یوتھ ڈیسک کا عمر بھائی کام کیا ہو کہ وہ پوری دنیا میں جو پاکستانی 190 کے قریب سفارت خانے یا جو کونسل خانے قائم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے یوتھ ڈیسک پرائم منسٹر کی سپرویژن میں چلے اور ان کو یہ کہے کہ بھائی آپ اپنے اپنے ملکوں میں پرائیویٹ جاب ہنٹنگ کریں، اپنے اپنے لوگوں کو جو پرائیویٹ بڑی کمپنیز ہیں ان کو بلائیں آنریبل طریقے سے، ان کو چائے پہ، کافی پہ، کھانے پہ بلائیں اپنے اپنے ایمبیسیز میں، اور ان کو کہیں کہ سر وی نیڈ یور ہیلپ ہمارے پاس. اور ہم یہاں پہ فیڈرل لیول پہ ایک نیشنل ڈیٹا بینک ہو کہ ہمارے پاس 1 لاکھ انجینئرز ہیں، 1 لاکھ ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس اتنے پلمبر ہیں، اتنے میسنز ہیں، اتنے کارپینٹرز ہیں. وہ ڈیٹا بیس موجود ہو اور وہ ڈیٹا ان سے شیئر کریں کہ سر ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں. یہ نہ صرف ہم نے ان کو ٹیکنیکل کیڈر کی ٹریننگ نہیں دی بلکہ ہم نے ان کو ایتھکس سکھائے ہیں، پروفیشنل ایتھکس کی بھی ٹریننگ ہو ان کے مہینے کی. اور پلس ان کو سر آپ کی لینگویج کے اوپر بھی کمانڈ ہے، اگر کمانڈ نہیں بھی ہے تو بیسکس وہ سمجھتے ہوں. تو یوں یہ جو ڈنکی مار کے جو سلینگ ورڈ ہے ہمارے ریجن میں، ڈنکی مار کے جو جاتے ہیں اپنی زندگیاں بھی وہ خراب کرتے ہیں، تو یہ سر
عمر بھائی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر اخلاص کے ساتھ چینلائز ہو جائیں تو کم از کم 2 ملین لوگ جو ہے وہ لیجیٹمیٹ طریقے سے جو ایگزسٹنگ ایونیوز ہیں ان کے علاوہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں کہ وہ جائیں جا کے دنیا میں. دیکھیں ہمارے پاس برین ڈرین کا جو بات آتی ہے نا, وہ اس لیے میں اس کو صحیح نہیں مانتا کہ ہمارے پاس جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ 10 کروڑ آبادی کو ہینڈل کرنے کی ہے. ہمارے پاس 13 کروڑ لوگ فالتو ہیں. تو ان کو جو یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کے لوگ ہیں, میٹرک پڑھے ہوئے بچے ہیں, جو مختلف ٹیکنیکل کیڈرز کے لوگ ہیں, ان کو اگر ہم یورپ کا راستہ دکھائیں, یو ایس کا راستہ دکھائیں, چیزیں کریں, اگر وہ رسپیکٹڈ طریقے سے وہاں پہ برسر روزگار ہو سکیں تو وہ بہت بڑا خزانہ بن سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ اکیڈمیا میں 20-22 سال گزارے, ایک بہت بڑا ایشو ہے, بلکہ 2 ایشو. ایک تو ہمارے یونیورسٹیز جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کی سمیسٹر کے ڈیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے جنوبی پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے جو میل فیمیل اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے ویل آف نہیں ہوتے. جی ایک تو وہ سمیسٹر چھوڑ جاتے ہیں, یا پہلے ان کا احساس کفالت کا یا اسکالرشپس کا پروگرام تھا, وہ فنڈنگ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, ایچ ایس سی کے پاس بھی شارٹیج آف فنڈ ہے. اور دوسرا جب تھیسس کی ایویلویشن ہوتی ہے ایم فل پی ایچ ڈی کی, میں اس پروسیس سے, اب میں نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ جب نمل سے, تو میرا پی ایچ ڈی کے تھیسس کی ایویلویشن فیس تھی $1,000. اچھا ہاں جی, تو اب بڑھ گئی ہے شاید. صحیح. اب ایک اسکالر یا اسٹوڈنٹ, میں تو ابھی 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اب تو ریٹس بہت زیادہ ہیں, ایک اسکالر پی ایچ ڈی 8 سے 10 لاکھ میں کرتا ہے. تو کیسے میٹ اپ کرے؟ کیا نیشنل یوتھ اسمبلی کے پاس, آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے؟ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ مجھے میسیجز بھی آئے کہ آپ اس پہ بات کریں. ایک ان کے ڈیوز جو پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ شاید ان کو اسکالرشپ یا بیت المال سے ہوتا تھا, تو اس کو کیسے چینلائز کیا جائے کہ ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ مینجمنٹ میں بھی ہے, سندھیوں میں بھی, لیکن ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے کہ آگے بڑھ سکیں. اور بھائی دنیا نا ڈیٹا سے کھیل رہی ہے. جب آپ کے پاس ڈیٹا ہی سامنے نہیں ہے نا, آپ کو یہ ابھی تک حکومت پاکستان کے یوتھ افیئرس کا جو پرائم منسٹر کا جو یوتھ پروگرام ہے وہ 22 لوگوں سے چل رہا ہے. جب آپ ہاتھی جو ہے نا وہ سائیکل کے اوپر رکھیں گے اور اس کو کہیں جاؤ شہر میں چکر لگاؤ, تو ہاتھی کیسے سائیکل پہ رکھا جائے گا؟ دنیا پلے کرتی ہے ڈیٹا کے ساتھ, اور ڈیٹا کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. فرض کریں میں لیپ ٹاپ دینے کے حق میں ہوں, لیکن لیپ ٹاپ صرف اس بندے کو دیا جائے جو تھنکر ہو, اسکالر ہو, کنٹریبیوٹر ہو, انوویٹر ہو, اور جس نے ویب پہ ڈیزائننگ, سرچ انجن آپٹیمائزیشن یا باقی تکنیکی کام سیکھے ہوں, جس نے کیمرہ ورک سیکھا ہو کچھ, صرف لیپ ٹاپ اسٹیٹ صرف اس کو دے, اور باقی ہر چیز کو ڈیٹا کی روشنی میں اس کی جو اچیومنٹس ہیں یا جو اس کی کریڈنشلز ہیں اس کی روشنی میں ریاست کا ایک میکینزم ہو کہ اس کو 10 لاکھ دینا ہے ریوارڈ کے طور پہ, اس کو 5 لاکھ دینا ہے, تاکہ جو ریسرچ ہے وہ انکریج ہو سکے. آپ دیکھیے ہم جتنی آئی ایم ایف سے قسط مانگ رہے ہیں, عمر بھائی مجھے بہت شرمندگی سے یہ کہنا پڑتا ہے, خدا کی قسم ہارورڈ کا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا ریسرچ کا اینول بجٹ جو ہے نا اس سے زیادہ ہے. آپ ابھی سرچ کر کے دیکھ. بالکل ایگزیکٹلی. صرف 2 یونیورسٹیز ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ ہم جو بھیک مانگ کے جو وہ کشکول لے کے گھوم رہے ہیں ان کے پیچھے ایک قسط کے لیے وہ کر رہے ہیں, اتنا صرف وہ 2 یونیورسٹیز کا ریسرچ کا بجٹ ہے. اور جو یو کے کی صرف ایجوکیشن کی اکانومی ہے وہ $85 بلین کی ہے, جس میں تو کہیں بھی نہیں کھڑے. تو اگر $85 بلین کی وہ صرف وہ کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ $45 بلین کون سے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی اور میری طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ وہاں جا کے جو پڑھ رہے ہیں, یہ $45 ارب برٹن کو دے رہے ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ برٹن نے ابھی جو کرنٹ رائٹس ہوئے تھے, جو وائلنٹ پروٹیسٹس ہوئے تھے, ان کے 1000 لوگوں کو 3 راتوں کے اندر فکس کیوں کیا ہے, اور وداؤٹ کسی ٹالرنس کے کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ دنیا کا اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے, جو دنیا کا ٹورسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ کسی بھی سطح پہ اس کے اوپر بیڈ امیج جائے. برٹن نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور بڑی دنیا کی تنظیموں کی تنقید برداشت کی, لیکن ان ہیومنلی ان کو اریسٹ کیا, ان لوگوں کو جنہوں نے وائلنس میں. تو یہ ہمارے ہاں ڈی چوک کو, کل ایک دوست نے مجھے بڑا اچھا اس نے کہا ڈی چوک از اے سمبل آف ڈسٹرکشن. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اڈیالہ سے شروع ہو کے ہم ڈی چوک تک ہی بند, ہماری گفتگو, وی لاگ, سب کچھ ہر کوئی اسی پہ ہے. نہ ایجوکیشن ریفارمز ہیں, نہ ہیلتھ ہیں, اور یوتھ تو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. آپ نے ایک جو اشارہ کیا, ایمبیسیز میں لائن لگی ہوتی ہے, برین ڈرین الگ ہے, آپ کا سرمایہ الگ جا رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آپ گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جیسے نا جی مچھر کو لباس نہیں پہنایا جا سکتا,
جیسے چونٹی کو لپسٹک نہیں لگائی جا سکتی، ویسے یہ جو ہماری کلاس ہے نا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ 7 اپ کی وہ بوٹل ہے نا جن کے اوپر اگر آپ شعور کا، علم کا، تحقیق کا ذرا سا نمک ڈالیں گے نا تو یہ بلاس کرنا شروع یہ اس طرح کرنا شروع کر دیں گے. چونکہ یہ شعوری سطح پہ نہیں، ان کو بھائی جان یہ تصدیقی تحقیق کے مریض ہو گئے ہیں. تصدیقی تحقیق لٹریچر میں وہ ٹرم ہے کہ جو ان کا نیورل پاتھ وے بن گیا ہے، جو ان کا بلیف سسٹم بن گیا ہے، اگر آپ کی تھاٹ ان کی تھاٹ کو سپورٹ کرتی ہے تو دین وہ آپ کو سنیں گے، ادروائز نہ. کوئی ریسرچ پہ مبنی، منطق پہ مبنی بات سننے کو وہ تیار نہیں ہے. اب ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں میں اور آپ، مجھے تو اس بات پہ فخر ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی جماعت میں نہیں گیا. اچھا میری کوئی پولیٹیکل، ان لوگوں سے میں انسپائرڈ ہی نہیں ہوئی جو پولیٹیکل کلاس ہے یہ والی جو ہے، یہ تو بندے کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں کہ پہلے کھوٹا تھا اب کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے ووٹ دینا، کھڑا ہو گیا ہوں. یہی منت ترلے پہ مبنی ان کا منشور ہے. پہلے یہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر یہ جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں عسکری گملے میں کھلتے ہیں خود، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سپورٹ اور ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے پھر پریشر گروپس بناتے ہیں. اچھا الٹیمیٹ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جی حکومت میں آنا ہے. بھائی حکومت میں اگر آپ نے آنا تھا تو حکومت تو آپ کر رہے تھے 4.25 سالوں میں. کیجریوال جو آپ کی طرح کا ایک ماڈل تھا، ڈینجرس کرزما اس کو کہتے ہیں، بٹ اس نے اپنے ڈینجرس کرزما کو اسٹریٹجک کرزما میں کنورٹ کیا. کیجریوال کا کمال یہ ہے، آج ہارورڈ میں، اگر آکسفورڈ میں اور باقی بڑی یونیورسٹیز میں کیجریوال ماڈل آف گورننس پڑھایا جاتا ہے تو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اس ڈینجرس کرزما کو اسٹریٹجک کرزما میں کنورٹ کر کے ہیلتھ ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز، ایون کہ 300 نام بھی عام آدمی 300 یونٹس تک فری الیکٹریسٹی کی پروویژن تک، وہ سارے جو سٹیپس لیے وہ خود سے سکسس سٹوری تھے. اگر آپ کے پاس 4.25 سال آئے ہیں بھائی صاحب تو خدا کا واسطہ آپ ایک علمی فکری بحث تو کیجئے نا کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. ہم سر کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں مانتے، لیکن آپ اپنا بھی تو کچھ حساب کریں نا. آخری سوال ہے آپ سے، ہمارا وقت ہو گیا. اسلام اور پاکستان، بنیاد کلمہ طیبہ تھی. کئی لوگ کہتے ہیں یہاں پروویژنس تو ہیں کانسٹیٹیوشن میں 1 to 38 ربا فری اکانومی ٹو ایلیمینیٹ ربا، کلاز ایف ہے 38 کی، لیکن وہ نظام کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ کتابوں میں ہے، مسجد میں ہے، لیکن باہر پریکٹیکلی سوشلی نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر بھائی یہ آپ لوگوں نے نا بڑے اچھے سمت نشاندہی کی. جو ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی جس کو ہم بھونڈے طریقے سے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اگر ویسٹ منسٹر ماڈل برٹن میں کامیاب ہے نا سر، ان کا لٹریسی ریٹ 98% ہے. آپ کے 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے اور 3 کروڑ مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن کہہ رہی ہے پاگل ہیں، کسی نہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں. 6 کروڑ تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس سے کسی نہ کسی حد تک نکل گئے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ آپ ڈیموکریسی کیا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو آپ نے اتنی بڑی امپاورمنٹ سے دینا ہے تو وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ سر. اور یہ جو ہم جو ان کے سامنے ایک پائنیپل کیک رکھ رہے ہیں نا، وہ ماڈرن شعراء میں نا جی ایک شاعر تھا بڑا، اس نے لکھا کہ یہ جو ڈیموکریسی کے جو ماننے والے یا جاننے والے یا اس کے جو پروٹیکٹر جو چیمپئنز ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حماقت کے حامی لیاقت کے دشمن، عجب پاگل کے بچوں سے پالا پڑا ہے. اور یہ اتنی خوبصورت اس کی شکل لگتی ہے بظاہر. اگر فنی طریقے سے میں ایکسپلین کروں تو یوں لگتا ہے کہ میک اپ کر کے ملتی ہو تو بالکل ریما لگتی ہو، میک اپ ہٹا کے ملو تو شفقت چیمہ لگتی ہو. تو میں نوجوانوں سے، آپ کے جو جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے، ان سے التماس کرتا ہوں خدا را پاکستان کی سیاست کے اوپر سجا میک اپ ہٹا کے اس کو دیکھیں، ایگزامن کریں، سوال کریں. جس معاشرے میں سوال کی موت ہو جاتی ہے وہ معاشرہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اس لیے کریٹیکل انالیسس کرنا معاشرے کے جاندار ہونے کا، معاشرے کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اور تقلید، اندھی تقلید، یہ بالکل رواجی ذہنیت کے ریفلیکشن ہے. جو بالکل ہی ویک پرسنالٹی، کمزور شخصیت ہوتی ہے، وہ اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ نہیں وہ میرے لیڈر کی بھینس کا گوبر نہیں ہے، یہ گاجر کا حلوہ ہے. اگر آپ کے لیے گاجر کا حلوہ ہے تو پھر آپ کنٹینیو کریے، جو آپ کی سوچ ہے اس کو آپ اس طرح کرتے جائیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جیسے جن معاشروں میں ویپنز بڑھتے ہیں نا سر، ان کو ڈی ویپنائز کیا جاتا ہے. تو جن معاشروں میں پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھتی ہے نا سر، ان کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے. اور دس از سولوشن کہ اس معاشرے کو ابھی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. اس معاشرے کو ہر کسی چوک چوراہے، ہوٹل، چائے خانے میں آپ جاتے ہیں
تو ہر جگہ پالیٹکس ہو رہی ہے, ہر جگہ وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو ان کا تعلق ہی نہیں ہے جن چیزوں سے. دیکھیے نا, میرا جو زمانہ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ ڈیجیٹلی دنیا جو ہے وہ ٹیک ریولوشن سے بینیفٹ کر کے اب جو ہے وہ چاند پہ پھول کھلا رہی ہے. اس کو نئی اپرچونیٹیز اور ایونیوز اخذ کرنے چاہیے. اس کو اپنا پرائم ٹائم زندگی کا, یہ دیکھیے نا, اس کے اندر ایک ایپ انسٹال کر دیں, وہ ایپ ہے اسکرین ٹائم. اور اسکرین ٹائم میں خدا کا واسطہ ہے بھائیو, یہ ٹوٹے مت دیکھو کہ علی امین آ گیا, وہ شہباز شریف ادھر چلا گیا, فلاں ادھر چلا گیا. اپنی زندگی پہ توجہ دیں. یہ وقت وہ بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا. بہت شکریہ حنان علی عباسی صاحب. ناظرین, آپ نے سنا, اگر اس کا کرکس نکالیں, انسائٹفل اور ریشنل اپروچ کا نوجوانوں کو انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو کریٹیکلی انالائز کریں, پیریڈ آف ٹرائل میں نئے ایونیوز تلاش کرنے چاہیے, انوویٹو ہونا چاہیے, اور جب ویکنس آپ کا پیریڈ آف ٹرائل بن جائے تو اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں. تو آپ کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں کہ آپ نے اگر نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان لیول پہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے, نئی اپارچونیٹیز لے کے آنی ہے اور اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانا ہے, تو وہ مثال ہمارے سامنے ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.